बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट मामलात के ऊपर। दो सूरत हाल हैं। एक तो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी है ऑन फील्ड, उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी है, जो कि तकरीबन अब 2 बरस होने को हैं पाकिस्तान की जो नई इंतज़ामिया है उसको अपना इंतज़ाम संभाले, क्योंकि फरवरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने ओहदा संभाला था, जो कि सितंबर 2018 में एहसान मानी साहब आए थे, जिनको 2 बरस से ज़ायद हो चुके हैं और वसीम खान साहब का टेन्योर 2 बरस का होने वाला है। उनके साथ साथ कुछ और नए चेहरे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आते गए उसके बाद, जिसमें नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जिसको अब नाम दिया गया है NHPC का। वहाँ पर आ गए नदीम खान और उनके बाद उनके नीचे लोग। तो इस सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे कि 2 बरस में पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन क्या रही, इंतज़ामी तौर पे भी और कारकर्दगी के हिसाब से भी। कारकर्दगी के हिसाब से एक और अच्छी खबर कि 13 बरस के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई है और एक फुल सीरीज़ खेलेगी, जो टेस्ट मैचेस और उसके अलावा T20 इंटरनेशनल सीरीज़ भी, उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस होगा इंतज़ामी मामलात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। और जिस शख्सियत को आज हमने दावत दी है उनका ख़ासा तजर्बा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने का। एक दिहाई से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है। न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बल्कि स्क्वॉश को भी उन्होंने देखा है, उसके अलावा हॉकी को भी उन्होंने देखा है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को भी काफ़ी अरसे वो चलाते रहे हैं। आरिफ अली ख़ान अब्बासी साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे और हम तफसील से उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ अब्बासी साहब आपके वक्त का। कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात, सबसे पहले तो ये बताइए। आप ज़रा सा स्पेसिफिक हो जाए बॉस कि कौन से खास। अच्छा। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट की वेरासिटी को तो इस्टेब्लिश कर लें कि है भी कि नहीं, है ना। इसलिए कि टू माय माइंड जब क्लब क्रिकेट नहीं है तो क्रिकेट मुल्क के अंदर तो नहीं हो सकती। क्लब क्रिकेट नहीं है, आप देखें अंडर 19 क्रिकेट बहुत ही कम हो गई है या है ही नहीं। ए टीम की क्रिकेट भी नहीं है, तो कौन सी क्रिकेट है। और इसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम जो है आसिफ साहब वो ये है कि आपको सप्लाई लाइन नए प्लेयर्स की कहाँ से आ रही है, ये भी एक मिस्ट्री हो गई है। इसलिए कि मुझे तो लगता है ये म्यूज़िकल चेयर्स है कि कभी लड़का फेवर में आता है, कभी वो चला गायब हो जाता है, थोड़े दिन के बाद फिर वापस आ जाता है। और जो अहमियत दी जा रही है वो कोच को और मैनेजर को दी जा रही है और सिलेक्टर को दी जा रही है। प्लेयर का तो इम्पोर्टेंस मुझे लगता है ज़रा कुछ डिसअपेयर होता जा रहा है। और पहले हम लोग खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट जो खेलते हैं पाकिस्तान, वो है कि भाई आप बाहर जाके हार जाएं, फिर वापस आएं और फिर जिम्बाब्वे को या किसी और को बुला लें और सीरीज़ जीत जाए। ये तो मेरे समझ से तो बाहर है कि ये कैसी शेड्यूलिंग है, कैसी क्रिकेट है और फीडिंग ग्राउंड कहाँ है, फाउंडेशन उसका जो था वो किधर गया। डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट या उनकी करियर प्लानिंग कैसे करेंगे। करियर प्लानिंग तो आप कर ही नहीं सकते जब तक कोई मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो। और 10-10 हज़ार रुपये देना तो इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। पिछले अगर 2 साल में देख लें तो 2018 के सितंबर में एहसान मानी साहब आए थे और 2 साल कुछ महीने उनको हो गए हैं। एहसान मानी साहब का टेन्योर, बिकॉज यू नो हिम वेल। ऑफ कोर्स आई नो हिम वेल, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। कैसा टेन्योर है उनका? आई डिडंट नो कि टेन्योर अभी शुरू हुआ है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है कि ही इज नॉट बीन एबल टू डू एनीथिंग। क्या हुई बताइए आप मुझे तो नहीं कुछ समझ में आ रहा कि वो उस टेन्योर में कोई ऐसी चीज़ हुई हो। देखें जब आदमी
نیا آتا ہے تو اس کا ڈیوٹی بنتی ہے کہ فرسٹ 2 ویکس جو ہوتے ہیں نا لائف کے وہاں پہ آفس کے، اس کے اندر کوئی آپ نے ڈیسیشن لینا ہے جو سارے میں پتہ چل جائے کہ کوئی چینج آیا ہے. مجھے تو یہی نہیں لگ رہا کہ چینج آیا ہے. کون لے رہا ہے ڈیسیجن؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی لے رہا ہے ڈیسیجن. جو ڈرفٹ ہے، ڈرفٹنگ ہے، اور ڈرفٹنگ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ مینجمنٹ اچھا ہو سکتا. تو اس کا پھر کون ریسپانسبل ہے؟ ابھی نیچرلی دیکھیں نا، یہ جو بک سٹاپ ہوتا ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا نا کہ بھائی ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس نے خود کہا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہے پیٹرن، اور نواز شریف نے جو یہ چھین لیا ہے پیٹرن شپ، یہ بڑی غلط بات. اور جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کو ریورٹ کروں گا، اس لیے کہ جنرل باڈی نے یہ جو پیٹرن شپ ہے یہ تو دی ہے ٹو دا آفس آف دا پریزیڈنٹ، اور جب تک جنرل باڈی اس کو ریورس نہ کرے تو یہ ریورس ہو نہیں سکتا، اور جنرل باڈی ہے نہیں. ایک نامینیشنز کے ساتھ ایک آپ نے بی او جی جس کا نام ہے باگ، اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے. تو بی او جی سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے، اور جب تک وہ الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے کرکٹ کے اندر لائف نہیں آئے گی. لائف کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ ایسوسیشنز جو ہیں نا وہی تو پلیئر وہیں سے تو پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایسوسیشنز آج کل بالکل ڈیڈ ہے. ہر ملک کا اپنا سولوشن اکنامک ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھا سولوشن کیا تھا کہ آپ نے پیٹرن ٹرافی کو الگ کر دیا تھا اور ڈپارٹمنٹس کو دے دیا، اور ان پلیئرز سے کہہ دیا تھا کہ آپ اب کوالیفائڈ ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیلنے کے لیے، اور اس کے بعد جب قائد ٹرافی شروع ہوگی تو آپ اپنے پروونسز کے لیے کھیلیں گے یا ایسوسیشنز کے لیے یا سٹیز کے لیے کھیلیں گے. اس سے کوئی کلیش نہیں تھا، مگر وہ بھی ختم ہو گیا. تو ختم تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. آئی کیا چیز ہے؟ ویکیوم کیسے بھرا گیا ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اور لوگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ تو ان کو ڈسکریج کر رہے ہو کہ مت کھیلو. اگر کوئی کھیل رہا ہے تو تکلیف کیا ہے؟ کھیلنے دیں، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے نا. سر یہ بتائیے گا کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ چینج ہوئی ہے، کافی لوگ امپلائی ہوئے ہیں، کافی لوگ نکالے بھی گئے ہیں. اپنے ٹائم میں اور اس ٹائم میں اگر آپ وے کریں دا نمبر آف امپلائمنٹ تو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ تو کچھ ریشیو بڑا ہی ڈسٹربڈ ہے. اس لیے کہ آپ نے کیا نہیں جیتا تھا، اور آپ کی کرکٹ کتنی زیادہ فلرش کر رہی تھی، اور وہ صرف 7 آدمی تھے ہیں، اور اب ہیں شاید 107 اس سے زیادہ سے بھی زیادہ ہے نا. مجھے جہاں تک یاد ہے نجم سیٹھی نے بتایا تھا مجھے کہ مجھے تمہارے 7 آدمی تھے یار، میرے تو 900 کچھ تھے ہیں. تو 900 آدمیوں نے ابھی تک کچھ بھی پروڈیوس نہیں کیا. کھودا پہاڑ نکلا چوہا. وہ ہوا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں، کہ توقیر ضیاء کے بیٹے کو جنرل مینیجر بنا دیا جس نے کبھی نوکری نہیں کی. واہ بھائی واہ. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کا جو اٹینشن ہے اور جو آپ کی ویلیو سسٹم ہے دیٹ از مووڈ ٹو ایڈمنسٹریشن. اور ڈرامیٹک آئرنی یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن تو ہے ہی نہیں، یٹ 900 سے زیادہ آدمی بیٹھے ہوئے. یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے میرے. اب اس وقت آپ کو کرکٹ بورڈ میں پاور سٹرگل تو نظر نہیں آتی بٹوین چیئرمین اینڈ چیف ایگزیکٹو؟ نہیں، پاور سٹرگل تو وہ ہو جب کسی کو ایمبیشن ہو. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ سب وہاں پر ہیں اپنی تنخواہیں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو پاور سٹرگل تو ہوتی نہیں ہے نا جب آبجیکٹو دوسرا ہے. ایز اے چیف ایگزیکٹو ان کی 2 سال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ وہ آئے کب تھے، میرے تو سمجھ سے باہر ہے. فیبرری. مگر میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا اس میں. مگر
یہ آؤٹ سائڈ ٹیلنٹ کا انٹروڈکشن تو یہ تو کچھ عجوبہ چیز ہے, کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں. اور پھر یہ کہنا کہ یہ 12th مین تھے میلبرن ٹیسٹ کے اندر, یہ تو غلط بات ہے, غلط بیانی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ وسیم خان کے آنے سے دوسرے کرکٹ بورڈ سے پاکستان کے تعلقات اچھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروف آف دا پڈنگ از ان دی ایٹنگ. کون سا ورلڈ کپ لائے ہیں یہ ابھی تک, یا کون سا بڑا ٹورنامنٹ لائے ہیں, یا کیا ایسا تیر مارا ہے جس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ ان کی جان پہچان بہت بڑی ہے یا ان کی دوستی بہت بڑی ہے. خیر, عارف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت ساری باتوں پر ہم ان سے رائے جان رہے ہیں. پاکستان کرکٹ کے جو انتظامی معاملات ہیں, ایک بریک کے بعد ویل کنٹینیو دا ڈسکشن فرام رائٹ ہیئر. اسپورٹس ون میں خوش آمدید. عارف علی خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ. ان کے زمانے میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان پاکستان کہا جاتا تھا, اس کو بہرحال ایک ہی بات ہے, پی سی بی ہو یا بی سی سی پی. خیالات عارف صاحب کے وہی ہیں. 2 سال عارف بھائی صاحب ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے سسٹم کو, 2 سال سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. آئین بھی آ گیا ہے, اگست 2019 میں آیا تھا. وہ آئین سے تو آپ کو ویسے ہی کافی شکایت رہتی ہے. نہیں آتا کہ یہ آئین صرف پاکستان میں اتنا میجر پارٹ کیوں پلے کرتا ہے, نہ انڈیا میں کرتا ہے, نہ آسٹریلیا میں, نہ انگلینڈ میں, نہ کہیں اور, نہ آئس لینڈ میں. تو یہ کیا بات ہے؟ آئین زیادہ بار بار بدلنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اپنی انکمپٹنس سے, اور اپنے کو پروٹیکشن دیتے ہیں آپ نئی چیزیں انٹروڈیوس کر کے آئین میں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب آئین ہوئے نہ ہوئے, آپ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو فکر نہیں ہوتی, مگر جب آپ غلط کام کر رہے ہیں تو پھر آپ گیمز کے جو رولز ہیں ان کو بدلنا پڑتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہی بات ہوگی اور تو کچھ نہیں. اس وقت کا جو آئین ہے اس میں آپ کو کیا کمی نظر آتی ہے؟ اس میں ایسوسیشن ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے آصف. جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہے تو یہ نیشنل آئین یا نیشنل ادارہ تو نہیں ہے. جب تک لوگ جن کے ہاں الیکشن ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں, گڈ بیڈ اور انڈیفرنٹ الیکشن تو ہوتے ہیں نا, انہی کو آپ نے محروم کیا ہوا ہے پاور سے اور ان کی رائٹ سے. دیکھا جائے تو یہ جو ہے کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن یا لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن, یہ تو بہت ہی بڑے ادارے تھے, ان کو آپ نے اگنور کر دیا بالکل. جی اب نہیں, اور ان کو زیرو کر دیا. دیٹ از دا ورسٹ پارٹ. اچھا, آپ یہ بتا چکے ہیں لیکن میں پھر آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کیا یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کرنا بہت بڑا بلو ہے؟ آئی تھنک اٹس دا بگیسٹ بلو پاسبل. اس لیے کہ اس کے اندر ہی تو نوکریاں ملتی. 10 ہزار روپے دے کے کچھ پلیئرز کو آپ سسٹین کریں گے تو آپ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ آپ تو بلومنگ کرکٹرز کو یا اسٹیبلش کرکٹرز کو محروم کر رہے ہیں سیلریز سے. تو یہ تو پیٹ پہ لات مارنی ہوئی. یہ تو آپ نے کوئی کم سے کم 600-700 آدمیوں کو نوکری سے محروم کیا ہے. تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے تو اپنا بھی نقصان کیا ہے, ان کا بھی نقصان کیا ہے. تو پلس پوائنٹ کدھر ہے؟ چلے مصباح کا جو پہلے پی سی بی کا بتا دیں نقصان. جو پلیئرز کم ہو گئے ہیں, سلیکشن پروسیجر پاسبل نہیں ہے ٹھیک سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے نیٹ کو چھوٹا کر دیا ہے. اور چھوٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ کراچی اور لاہور کی ریپرزنٹیشن نیشنل ٹیم میں مشکل سے 2 یا 3 پلیئرز کی تھی, اور ملتان سے اور ہر جگہ سے پلیئر آ رہے تھے, وہ سب ختم ہو گئے. گوگو منڈی سے, بہاڑی سے, یہ سب پلیئرز کہاں گئے؟ یہ سب غائب ہو گئے. اور جو پی سی بی کو پیسہ ملتا تھا ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی گیا. میں ان سے 25 لاکھ روپے لیتا ہوں ایٹ ٹائمز. دیتے تھے, وہ خوشی سے دیتے. ان کو آپ نے ایک پورا ٹورنامنٹ دے دیا تھا, وہ خوش سے.
ان کو تو پبلسٹی سے مطلب نا، تو وہ ان کو بہت زیادہ مل رہی تھی، آپ نے ان کو بھی محروم کر دیا. اور یہ کہنا کہ آپ ڈپارٹمنٹس کو کہیں گے کہ تم ان کو سب کو، یہ جو ٹیمیں ہیں ان کو سب کو اسپانسر کرو، ان کے سر میں کوئی چھید ہے؟ وہ تو صرف ان کو کریں گے جو سکسیزفل ہے، جو سکسیزفل نہیں ہے ان کو تو نہیں کریں گے. وہ اپنی بدنامی کریں گے پیسے دے کے. کیوں؟ کمرشل آرگنائزیشن سے. مصباح الحق 1 سال پہلے کرکٹ بورڈ نے ان کو سب کچھ دیا اور پوری طرح سے مہربان تھا پاکستان کرکٹ بورڈ ان پر. کوچ بھی تھے، چیف سلیکٹر بھی تھے، اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ بھی وہ تھے، لیکن پھر ایک دم سے ان پر سے اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے؟ I won't say anything like that. I will say کہ جو powers that be ہیں ان کا کانفیڈنس ان میں سے ہل گیا. اوکے. واللہ علم whether he deserves it or not. مگر یہ تو سرٹنٹی ہے نا کہ ان کو محروم اگر کیا جا رہا ہے تو جو لوگ انچارج ہیں ان کا کانفیڈنس ان پہ سے اٹھ گیا. اوکے. لیکن اس میں پھر کرکٹ کمیٹی کیم ان. کرکٹ کمیٹی کا کیا رول ہے؟ کے پاس جب اتنے ہائیلی پیڈ لوگ ہیں اور ہر شعبے کو وہ ٹچ کر رہے ہیں، اور اوپر سے اکیڈمی بھی ہے. اکیڈمی دنیا بھر میں ہے، مگر آپ بتا دیں کون سی اکیڈمی ہے جس نے کوئی پلیئر پروڈیوس کیا ہو، چاہے وہ کہیں کی بھی ہو، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر. وہ اکیڈمیز بھی ہیں. تو پھر کرکٹ کمیٹی کا کیا رول ہے؟ کرکٹ کمیٹی کا تو رول جب ہوتا ہے جب اور اس قسم کے ادارے نہ ہوں. ایسا لگتا ہے کہ دیر از اے گیپ بٹوین ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ. There is no A cricket, there is no nothing in between. Nothing. یہ ان بٹوین ہونا بہت ضروری ہے اور انڈرنیتھ بھی ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز جب تک پلیئر کو ٹھہرنا نہیں سکھائیں گے آپ تو وہ کھیلے گا کیا؟ یہاں تو کیا کریں گے؟ بگ بیش بڑا سوٹیبل نام ہے. دوسروں کو بھی اپنا نام رکھنا چاہیے بگ بیش، اس لیے کہ بیش ہی بیش ہے. تو ٹیسٹ کرکٹ میں تو بیش نہیں ہے، یا ون ڈے کرکٹ میں بھی بیش نہیں ہے جس طرح T20 میں. اب شاید T10 بھی آ جائے، T5 بھی آ جائے، پھر 2.5 بھی آ جائے. یہ کیا بات ہوئی؟ 2 سال میں کچھ بھی ایسی. مجھے تو کچھ نہیں دکھ رہا. آپ بتائیے، اگر میں نے کسی چیز کو اوور لک کیا تو میں تسلیم کروں گا. کیونکہ 2 سال احسان مانی صاحب کے زیادہ ہو چکے ہیں، وسیم خان کے 2 سال ہونے والے ہیں، باقی ان کے جس جو طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اپنی تنخواہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، اور کسی چیز میں تو انٹرسٹ. ایکسپیرنس انگلینڈ کا کھیلنے کا بھی ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی ہے وسیم خان صاحب کے پاس، وہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. یہاں کریں گے آپ؟ انگلینڈ کا کرکٹ 100 سال سے زیادہ پرانا ہے اور وہاں پر گراس روٹ کرکٹ ہے. آپ کے یہاں تو ایلیمنیٹ ہو گئی. ان کو یہ شاید یہ بھی نہیں پتا ہے. مجھے تو بڑا ڈاؤٹ ہے ان کی نالج پر. کیا مشورہ دیں گے آپ احسان مانی صاحب کو، وسیم خان صاحب کو؟ گھر جائیں. سیریسلی اسپیکنگ یہ اس طرح کام نہیں ہوتا. آئی ایم سوری. 2 سال کے اندر اگر آپ کی اچیومنٹ لسٹ 0 ہے تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ کہنا کہ بھائی ہم ابھی باہر جا رہے ہیں، ہمارا فورن کمٹمنٹ ہے، اور 40 آدمی جاتے ہیں اور پھر سارا ہار ہور کے آ جاتے ہیں واپس، اور کوچ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم کی پرفارمنس سے میں بالکل سیٹسفائیڈ ہوں. ارے کیسے ہیں بھائی آپ سیٹسفائیڈ؟ آپ چپ رہے ہیں تو بہتر ہے. بس اس پہ کہنا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. تو ان کا کرنا کیا چاہیے؟ وسیم خان صاحب کے پاس 1 سال ہے، کچھ مہینے احسان مانی صاحب کے پاس ہیں. کیا پیٹرن کو کوئی مشورہ دے دیں، آپ کچھ کریں؟
نہیں دیکھیے انساٹ ایڈوائس جو ہوتی ہے, جو بغیر مانگے ہوئے آپ کسی کو ایڈوائس کریں تو مشورہ میں تو دینے کے قائل نہیں ہوں بغیر مانگے ہوئے. 2 سال جو پاکستان کرکٹ کو دیکھا جائے تو کافی غیر مطمئن ہے کہ رسپانسبل کون؟ ان میں اتنا تو پاور آف کنوکشن ہونا چاہیے کہ کہہ دیں کہ ہماری غلطی ہے. یہ بھی میں نہیں سن رہا کسی کو کہتے ہوئے. نہیں تو سکسیس صرف شاید یہ ہے کہ ٹورز کر لیں یا ٹیموں کو بلا لیں, لیکن انفراسٹرکچر کافی حد تک غیر مطمئن ہے اس وقت, نیچے کچھ بھی تو نہیں. کیسے ہے بھائی, نیشنل ٹیم تو بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو فیڈر سروسز نہ ہو اور پورا ملک کا انوالومنٹ نہ ہو, اور پورے ملک کی پارٹیسپیشن اور انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ ایسوسیشنز کے تھرو. اوکے, وہی نہیں ہے. احسان مانی صاحب اور وسیم خان صاحب, ان کے حوالے سے سوال کیا تھا عارف عباسی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ اس 2 سال کی پرفارمنس کی بنیاد پر ان دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے. سیڈ بائی عارف علی خان عباسی. ایک اور بریک, سی یو آفٹر ورڈز. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر. اسپورٹس ون آپ دیکھ رہے ہیں, عارف علی خان عباسی صاحب کو آپ سن رہے ہیں. عارف عباسی صاحب, بات ہو رہی تھی وسیم خان صاحب, احسان مانی صاحب, تو یہ بتائیے پھر کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے, تو کیا غیر ملکی آدمی کو پی سی بی کا انتظام نہیں پیدا ہوتا؟ یار دوبارہ کر لینا اس کو, سوری یار شروع میں بھی غلط ہو گیا تھا پتا, وہاں بریک سے. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس ون. عارف علی خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب, آپ وسیم خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یہ بتائیے کہ پھر کیا کسی باہر ملک سے تعلق رکھنے والے شخص کو پی سی بی کا انتظام دینا چاہیے؟ سوال ہی نہیں پیدا. یہ سوال چھوٹا سا کر کے میں آ جاؤں گا بس. میں ویلکم بیک ٹو اسپورٹس ون. عارف علی خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پی سی بی کے معاملات پر ہم بات کر رہے ہیں. عارف صاحب یہ بتائیے کہ کیا پھر اس ساری سچویشن کے بعد میں یہ پوچھوں گا کہ کیا کسی باہر ملک میں رہنے والے آدمی کو انتظام دینا چاہیے پی سی بی کا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. احسان مانی خود کہتے تھے کہ جس آدمی کو لوکل پالیٹکس کے بارے میں کچھ نہ پتا ہو وہ کر ہی نہیں سکتا اس قسم کا کام, اور اس قسم کے کام کے اندر لوکل پالیٹکس کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کامیاب ہوں گے. صحیح بات ہے. احسان نے خود کہا ہے مجھ سے کہ انہوں نے تو مشرف سے بھی یہی کہا تھا. تو پاکستان اس ریجن میں اگر آپ دیکھیں کرکٹ بورڈز کی ایڈمنسٹریشنز کو اگر آپ دیکھیں تو ویئر ڈز پاکستان اور آج کل تو کہیں بھی نہیں ہے. آئی ایم سوری, اور بڑی افسوس کی بات, جس ملک نے سارے کرکٹ کو بدل دیا, راج سنگھ ڈنگاپور یہی کہتے تھے کہ سارے کرکٹ کی شکل امیج بدل دی, کہ نیوٹرل امپائرز لے آئے, یہ تھرڈ کنٹری امپائر جس کو کہا جاتا ہے, آئی سی سی ریفریز لے آئے, بال بوائز یہی لائے ہیں, ایشین کرکٹ کاؤنسل انہی نے بنائی, ورلڈ کپ جو کبھی نہیں نکلا ہے انگلینڈ کے ہاتھ سے یہی نکال کے لے کے آئے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. یہ آج زیرو ہے, اور کوئی امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی لائٹ دکھ رہی ہو ٹنل کے اندر, سوائے اس کے سامنے سے ایک ٹرین آ رہی, اس کی بتی ہے.
اچھا سر، اب ذرا کرکٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس اسکواش میں بھی ہے، ہاکی میں بھی ہے. ان دونوں کھیلوں میں ہاکی اینڈ اسکواش بہت نیچے ہیں. کیا ریزن ہے؟ کیسے واپس آیا جا سکتا ہے؟ وہی ریزن ہے. دیکھیے پیٹرن وہی ہے، پیٹرن وہی ہے. یہ انتھیوززم کی بات ہے اور اس کے اندر سلیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آف دی پرسن ان چارج. اور میں بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا، میرے زمانے میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگلے سال ہاکی چیمپئن شپ جو ہے وہ کم سے کم 4 سے لے کے 6 مہینے کی ہونی چاہیے. یہ جو ایک فرض پورا کیا جاتا ہے اس سے آپ کو پلیئر نہیں ملے گا کہ 2 ہفتے میں لاہور میں آپ میچز کر دیں اور ختم ہو گئی. اور اسکواش کا تو خیر اور بھی خراب حال ہے. اسکواش کے بارے میں بتائیے، وہ کیسے ریوائیو جبھی ہوگی کہ جب آپ دیکھیں جہانگیر خان کا اگزامپل لے لیں. آپ جہانگیر خان جو تھے وہ وائس پریزیڈنٹ ہو گئے پاکستان اسکواش فیڈریشن کے، مگر پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہو گئے 2 دفعہ، ایک دفعہ ان اپوزڈ، مگر پاکستان کے نہیں ہو سکتے. یہ انوملی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ انوملی آل دا وے ڈاؤن ہے. جب تک کوئی آدمی ایسا نہیں آئے گا جو بتائے گا آج کل کے اسکواش پلیئر کو کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اوپر پہنچنے کی، تو یہ تو پھر کشی گیم ہو گیا نا. اسکواش کے اندر تو محنت بہت اور پارٹیسپیشن بہت ہے ٹورنامنٹس میں، وہ دونوں نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر. پلیزر. یہ عارف علی خان عباسی صاحب کو آپ نے سنا. عارف علی خان عباسی صاحب نے نہ صرف کرکٹ پہ بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ کرکٹ کے تمام معاملات پر، ایک تو پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے ہے، پاکستان کی پرفارمنس لنکڈ ہے پاکستان کو کی ٹیم کو جو انتظامیہ چلاتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ٹیم کے نیچے کا جو سٹرکچر ہے وہ، یہ دونوں چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. پاکستان کا جو نیا سٹرکچر آیا ہے 2 برس میں، اس کی وجہ سے جو آپ کا جو بیس ہے وہ ختم ہے، جس کی وجہ سے بقول عارف علی خان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو سپلائی لائن ہے وہ نقصان دہ ہے. اس میں انڈر 19 کرکٹ اس تواتر سے نہیں ہو رہی، کلب کرکٹ تو بالکل نہیں ہو رہی، اے ٹیمز کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے، جس کے باعث پاکستان کے جو پلیئرز آتے ہیں وہ ایک بڑا گیپ ہوتا ہے ڈومیسٹک میں بھی اور انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. دوسری بات جو انتظامی طور پر تھی، جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو انتظامیہ ہے، عباسی صاحب نے یہ کہا کہ وہ پاکستان کا جو کرکٹ کی سیاست ہے یا کرکٹ کا جو ماحول ہے گراس روٹ لیول پر، اس سے ہم آہنگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے خاطر خواہ نتائج نکل نہیں پا رہے ہیں. اور پاکستان میں ویسے ہی کلب کرکٹ اور جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جس کا نقصان پاکستان کی ٹیم کو، پاکستان کی کرکٹ کو ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو ختم کرنا، یہ بھی عارف عباسی صاحب نے کہا. اب ہم بس پروگرام کو ختم کریں گے، اس سے پہلے اور بھی خبر ہے جو پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کا ریوائول شروع ہوا ہے. ایک کے بعد ایک جو ٹیمز آنا شروع ہوئی ہیں. اب جو اس وقت جو لیٹسٹ ٹیم یہاں پہنچی ہے، ون آف دا ٹاپ ٹیمز ان دا ورلڈ، ساؤتھ افریقہ. 13 برس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم، 13 برس سے کچھ زائد عرصے کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے اور پاکستان کراچی میں موجود ہیں ساؤتھ افریقنز پلیئرز. اور کراچی میں جو کراچی جم خانہ ہے وہ ان کو ابتدائی طور پر دیا گیا کہ وہ اپنا جو ابتدائی پریکٹس ہے وہ سب کر سکیں. کوارنٹین پیریڈ جو تھا وہ وہاں گزاریں، کیونکہ وہ جو بایو سیکیور ببل جو کہ اب نیو نارمل ہے پاکستان ہی کرکٹ میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں کرکٹ ہو رہی ہے، پہلے ایک کوارنٹین ببل کے اندر ٹیمز رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ کے اندر ٹریول کرتی ہیں. اٹس اے نارم ناؤ، اور باقی تمام ٹیمز بھی یہ کر رہی ہیں. ساؤتھ افریقہ اس کے بعد پھر نیشنل اسٹیڈیم میں بھی پریکٹس، اور پھر اس کے بعد نیشنل اسٹیڈیم میں پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری سے ہوگا
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان، اور اس کے بعد 4 فروری کو راولپنڈی میں دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا، اس کے بعد 11 فروری کو لاہور میں پہلا T20 انٹرنیشنل، اس کے بعد 13 اور 14 فروری کو بھی یہ ٹیمز آپس میں مد مقابل ہوں گی۔ اس پر بھی ہم مزید بات کریں گے اگلے پروگرامز میں، تو اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔